अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सो नॉवल को। सो नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटफटाता हुआ रिक्शा एक छोटे से मकान के आगे आकर रुका तो तब से अकड़ों बेजार बैठी दिया जल्दी से अपनी चादर और बैग संभालती नीचे उतर आई। बाबा किराया दे रहे थे। उसने उनसे निगाह हटा के सामने देखा। लकड़ी का पुराना वो सीधा सा दरवाज़ा था। छोटी छोटी दीवारों पर से जामुन की शाखें इधर उधर झांक रही थी। बाबा के हमरा वो यूं ही भरे हुए दरवाजे को खोलकर अंदर आई तो जामुन के दरख्त के नीचे चारपाई पे सब्जी बनाती हुई दादी ने सरसरी सी नज़र उठाई थी, मगर उन्हें पहचानते ही उनके बूढ़े झुर्रियों सदा चेहरे पर एकदम रौनक उतर आई। सब कुछ यूं ही छोड़कर वो जल्दी से उठी और बहुत तपाक से बेटे और पोती को गले लगा लिया। चाय पियोगे कि बोतल मंगवा लूँ? दादी पहले बोतल फिर खाने के बाद चाय। उससे पहले कि बाबा जवाब देते वो बोल पड़ी। दादी को उसकी उसकी ये अपनायत भरी बेतकल्फ़ी बहुत भाई मुस्कुराने लगी और बोतल मंगवाने को गली के बच्चे को आवाज़ दे रही थी कि बाबा ने रोक दिया। रहने दे अम्मा, मैं लाता हूँ। दादी को मना करने के बावजूद बाबा चले गए तो दिया उठकर चादर उतार के तह करने लगी। ध्यान खुद ब खुद घर के की तरफ चला गया। जीशान और लाइबा तो अम्मी के साथ खाना खा चुके थे। अम्मी तो नमाज पढ़कर हंस पे आदत येलो करने लगी होंगी। शान और लाइबा ने ज़रूर कोई मूवी लगा ली होगी। अभी तो आज़ादी नसीब हो गई थी क्योंकि उन्हें रोकने टोकने वाले तो बाबा और रूही थे और इस वक्त दोनों वहाँ नहीं थे। बाबा सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही नहीं, गोश्त, सब्जियां और जाने क्या कुछ खरीद लाए, जिन्हें संभालते हुए दादी बड़ा ही थी। ज़रा जो ख्याल हो, बहुत फजूल खर्च है ये वली मोहम्मद। भला मुझे अकेली जान को क्या खर्चा, जब भी आता है थैले भर कर चीज़ों के लाएगा, भले बाद में माँ खाए ना पड़ी सरती रहे। उसे दादी की तकरीन सुनी और हंसते हंसने लगी। फ़िक्र क्यों करती हैं दादी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब ये सारी चीज़ें सड़ेंगी ना नहीं। दादी नहाल हो उठी। हाँ पुत्री, क्यों नहीं। दादी ने प्यार से खुद से लिपटा लिया। दिया बेटा, आप निकाल लेती तो कोल्ड ड्रिंक ग्लासों में। वो मज़े से बैठी थी। बाबा के टोकने पर मुंह बना लिया। फिक्र ना करें बाबा, मुझे अब दादी के सारे काम करने हैं, बस इस वक्त थकी आई हूँ। हाँ हाँ तो चुप रह, मैं इतना सा काम अपनी धी का करते थकने क्यों लगी। दादी ने भी बाबा को डांटा और उसकी हमायत ली। बोतल पीकर बाबा नमाज को चले गए तो उसने वहीं लेटकर आंखों पर बाजू रख लिया। ज़रा सिस्ताने का मूड था जबकि दादी गोश्त चढ़ाने की तैयारी में मसरूफ थी। दादी की पढ़ी लिखी शहरी पोती की आमद का सुनकर आस पड़ोस की औरतें बाकायदा उसके दीदार को आई थी। दादी हर किसी के सामने उसके सुखड़ियापन और जहानत, तालीम और ख़ूबसूरती के लंबे चौड़े कसीदे पढ़ती तो दिया एकदम हजल हो जाती। एक दो बार उन्हें दबे अंदाज में टोका भी, मगर उनका एक अपना अंदाज था, सो मगन रही। उस रोज़ उन्होंने बड़े शौक़ से गुड़ के चावल पकाए जिसमें चने की दाल भी डाली थी। तेरे अब्बा को ये चावल बड़े पसंद थे और तेरी बख्शती दादा को भी। उन्होंने प्लेट भर के उसे थमाते हुए इतला दी। वो महज मुस्करा दी, मगर इतनी रग़बत से ना खा सकी जितनी से गालबन दादा और बाबा खाते होंगे। जब ही तो दादी का चेहरा उतर गया। दादी ने 4 मुर्गियां पल रखी थी। उस वक़्त उसने दादी से अंडों के हलवे की फरमाइश की। तब जब भी दादी एकदम पुरजोश होकर हलवा बनाने लगी, अब्बा उसे दादी के पास छोड़कर वापस चले गए। तो वह शहरी माहौल की आदी थी। उसे यहाँ वक़्त बहुत सस्त रवि से गुजरता महसूस होता था। माहौल की तब्दीली उसने उस पर बहुत ज़्यादा बेजारी और कसरमंदी से तारी कर रखी थी। हालांकि तकरीबन रोज़ ही उसके घर पे सबसे फ़ोन पर बात होती थी, मगर फिर भी वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। ज़िंदगी पे छाया जमूद उसे अब बेजार करने लगा था, मगर दादी के ख्याल से चुप थी कि दादी का दिल टूटना चाहे। उसकी वापसी का सुनकर जब से दादा की वफ़ात हुई थी वो अकेली हो गई थी। बाबा को उनकी बहुत फ़िक्र रहने लगी थी क्योंकि वो मिन्नत से जमाजत के बाद भी वहाँ शहर आने पर आमादा नहीं थी। ना पुत्र, तेरे अब्बा मुझे इस घर में ब्याह कर लाए थे, मेरा जनाज़ा भी यहीं से उठना चाहिए। फिर तेरे अब्बा की क्या, सारे हमारे पर पुरखों की कब्रें यहीं हैं। मैं ऐसी बेवफाई नहीं कर सकती, सब कुछ छोड़कर शहर जा बसूं। पापा के इसरार पर दादी ने कहा था। दादी अपनी ज़द पर काम रही। तब बाबा ने उनकी तन्हाई का ये हल निकाला था कि दिया को उनके पास छोड़ दिया था। अच्छा है अम्मा, आप उसे अपने पास रखें, ज़रा उसकी तरबियत भी कर दीजिएगा, वरना उसके बाप ने तो उसे बस लाड प्यार करके बिगाड़ दिया है। ये नहीं पता बेटी पर पराया धन होती है, इसकी शादी भी करना है। उसी रात अम्मी ने फ़ोन पर दादी से कहा था। दादी चांद से तैयार
ہو گئی تھی، سو بسم اللہ کیوں نہیں پتری، میں اپنی دھی کو سینا پرونا گھرداری سب سکھا دوں گی، بس اللہ سونا میری شہزادی کا نصیب بہت اچھا کرے۔ اور یقیناً اب دادی اس کی تربیت کا یہی بیڑا اٹھائے ہوئے تھی کہ ہر کام اس سے کرایا کرتی۔ صبح خود نماز پڑھتی تو اس وقت تک ان کی پکاریں نہ تھمتی جب تک اسے بھی وضو کے لیے باتھ روم روانہ نہ کر دیتی۔ پھر یہیں پہ اکتفا نہیں تھا، قرآن کی تلاوت و تسبیحات بھی ضروری تھی۔ یہاں آنے کے بعد شاید ہی وہ ان 15-20 دنوں میں کوئی نماز چھوڑنے پائی ہو، ورنہ گھر پہ تو وہ مرضی کی مالک ہوا کرتی تھی، جی چاہا پڑتی، نہیں تو نہ صحیح۔ بابا کی تاکید اور امی کی سرزش پہ وہ کہاں اتنا کان دھرنے کی عادت تھی، مگر دادی کی تو بات ہی اور تھی، وہ صرف کہنا ہی نہیں منوانا بھی جانتی تھی۔ دادی اسی وقت انڈوں سمیت اندر آئی تھی، اسے کپڑوں کا ڈھیر چائے پہ پھینک دیا۔ دادی کے کچن میں جانے کے بعد وہ وہیں بیٹھ کر کپڑوں کو تہہ لگانے لگی۔ اداس شام چپکے چپکے در دیوار سے جھانکتی رہتی، کھلے سے آنگن میں بکھری اکتائی سے دھوپ نے دھیرے دھیرے سے بددلی سے اپنے پر سمیٹے اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ تو نیلا خاموش امبر پرندوں کی بھڑبڑاہٹ اور چہکاروں سے بھرنے لگا۔ جامن کی شاخوں پر پڑے جھولے پر کوئی ننھی سی چڑیا شاید راستہ بھول آ بیٹھی، نرم دھوپ میں اونگتے پتوں نے آنکھیں کھول کر اسے اجنبی مگر مانوس مسافر کو خوش آمدید کہا۔ اس کے ننھے وجود سے جھولا دھیرے دھیرے ہلنے لگا۔ دیا کپڑے نہ تہہ لگا کر اٹھی تو چڑیا ہڑبڑا کر پھر سے اڑی گئی۔ وہ کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی جب اس کے سیل پہ بیپ ہو گئی، جس دن سے دادی بھی مسلسل پکار رہی تھی۔ دادی کو کیا فرق پڑا، میرے آنے سے وہ اکیلی تھوڑا ہی تھی، یہاں کے ہمسایہ عورتیں دن بھر چکر لگاتی رہتی ہیں، مگر میری زندگی کیسی اکتاہٹ سے بھر گئی ہے۔ وہ واقعی بیزار ہو رہی تھی، اسے وہاں آئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران ایک چکر بھی بابا کے ساتھ امی اور ذیشان غائبہ وغیرہ لگا چکے تھے۔ شروع دنوں میں بیزار رہنے کے بعد اب جیسے تیسے ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ گرمیاں مکمل طور پر رخصت ہو چکی تھی، سردیوں کی آمد تھی، ایسے میں دادی کو ہزاروں کام کر تھے۔ سب سے زیادہ الجھن دیا کو اس وقت ہوئی جب وہ لحاف اور دھیڑ کر بیٹھ گئی۔ صاف ستھرے تو تھے، دادی کیوں پھیلاوا ڈال دیا؟ وہ جھنجھلا گئی، بیٹا دوبارہ سے بھرائی کرانی تھی، میں تمہیں ان میں ڈوڑے ڈالنے سکھاؤں گی، انہوں نے بڑے چاؤ سے کہا اور وہ بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ پلیز دادی مجھے نہیں سیکھنے، اس نے منہ لٹکایا تھا۔ دادی ہنسنے لگی، نہ پتر، سب کچھ والدین کے گھر سے سیکھ کر اپنے گھر جاؤ گی تو شوہر کے دل پہ راج کرو گی، کوئی تنگی نہیں ہوگی، تمہیں کسی بھی نئے کام میں ہاتھ ڈالتے اور کام کرنا تو پڑتا ہے، یہ توتے ہیں، دادی نے مخصوص انداز میں سمجھایا، یہ تو طے ہے، دادی نے مخصوص انداز میں سمجھایا۔ ہر کام میں خود جان مارنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی دادی، جو کام پیسے دے کر کرایا جائے، نہ کرنا ہر کام میری تھی، مگر سیکھنے میں کوئی حرج ہے، دادی نے کہا اور ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گئی۔ پتر، عورت کو ہر کام آنا چاہیے، مشکل اور آزمائش میں فائدہ رہتا ہے۔ اب آپ کو الہام ہوا ہے دادی کہ میری قسمت میں مشکل آزمائش آنی ہے؟ وہ ایک دم شوق ہو گئی۔ دادی نے سنجیدگی اور سانیہ سے اسے دیکھا۔ پتر، ہماری تو دعا ہے کہ تیرا نصیب شہزادیوں سے بھی زیادہ اچھا ہو، مگر آنے والے وقت کا تو صرف اللہ کو ہی علم ہے نا، اللہ سے بہتری کی ہے، امید اور دعا کرتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے دیکھا، دادی کمرے میں نہیں تھی۔ کھلے بالوں کو سمیٹتے ہوئے وہ بستر سے اٹھ گئی، اس سے پہلے کہ باہر نکلتی دادی کے لیے ناشتہ لیے چلی آئی۔ وہ ایک دم شرمندہ ہوئی، دادی آپ نے کیوں بنایا، میں خود بنا لیتی نا۔ کوئی بات نہیں پتر، تو ہی بناتی، ہر روز تو ناشتہ نہ کر لے، مجھے سریا کی طرف جانا ہے۔ دادی کا انداز بوجھا سے محسوس کر کے دیا زور سے چونکی، کیوں دادی خیریت؟ وہ جانتی تھی دادی عام عورتوں کی طرح مسئلے کے گھر میں فضول جا کے بیٹھنے کی عادی نہیں تھی، خاوند فوت ہو گیا ہے اس کا۔ دادی کی اطلاع پہ اسے افسوس ہوا، ساری رات گھر نہیں آیا تھا۔ نمانا بیچاری بڈھی ماں برستی بارش میں چھاتا لیے ڈھونڈتی پھری، مگر نہ ملا۔ صبح لوگ نماز پڑھنے کو اٹھے تو نگر کے گنڈے نالے کے قریب گرا ہوا ملا، اللہ جانے کیسے جان دی ہوگی۔ سسک کے بیچارے نے دادی کو آواز بھر گئی، غلط کاموں کے ہمیشہ غلط نتیجے نہیں نکلا کرتے دادی، وہ غلط راہوں پر چل پڑا تھا تو یہی تو ہونا ہی تھا۔ وہ کسی قدر رونے سے کہہ کر ناشتے کی سمت متوجہ ہو گئی، وہ ہمیشہ سے ایسا تھوڑا ہی تھا پتر، حالات کی ستم ظریفی کی نظر ہو گیا ہے بیچارہ۔ دادی کے لہجے میں ملال ہی ملال تھا، وہ چند نوالوں سے زیادہ نہ لے سکی۔ چائے کا مگ اٹھا کر ناشتہ ختم کیا، ایسے مردوں کو راہ راست پہ لایا کہ بھی کیسے جا سکتا ہے دادی، جو سمجھ بوجھ کر رہنے کے باوجود راہ سے بھٹک جائے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی، انسان خطا کا پتلا ہے پتر، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، پھر حالات انسان کو مایوس یا حوصلہ مند بناتا ہے، مگر اس غلطی کو نہ سدھارنا اصل غلطی ہے۔ مایوسی سے نہ نکلنا ہی تباہی ہے۔ بسا وقت انسان کو خود اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، یا گناہ کی لذت اور کوشش سے اتنا محصور کر دیتی ہے کہ اندر کا یہ احساس مٹ کر رہ جاتا ہے۔ ایسے میں اس سے وابستہ لوگوں کا فرض ہے کہ اسے بھلائی اور ہدایات کے راستے کی طرف بلا لیں۔
बुलाएँ और बीवी को तो ये ऐसा रिश्ता है जो बहुत मजबूत ही नहीं, बहुत करीबी भी होता है। औरत अपने मर्द को प्यार, मोहब्बत और तवज्जो देकर जो चाहे करा ले। मर्द की कमज़ोरी बनाया गया है औरत को। उसके बगैर मर्द कभी खुद को मुकम्मल और आसूदा महसूस नहीं करता, और ख़ास तौर पर वो औरत जिससे मर्द को मोहब्बत हो, वो मर्द से कुछ भी करवा लेने की सलाहियत रखती है। तो क्या सरिया के शोहर को सरिया से मोहब्बत थी? सरिया से मोहब्बत की शादी की थी उसने। मुआन और एकदम दिलचस्पी लेते हुए बोली। तो दादी ने गहरा सांस भरा। पुत्र, इस रिश्ते में तो मोहब्बत अल्लाह की तरफ से उतारी जाती है। वो दो अनजान गैर और अजनबी अफराद एक होते हैं तो अल्लाह ही है जो उन्हें एक दूसरे से को प्यार करने और समझौते करने में मदद देता है। ये कैसे मुमकिन है उनमें मोहब्बत ना रही हो? ये अलग बात है कि हालात और वाक़यात के रुख के साथ उस एहसास की बढ़ती घटती रहती है। नेक और पारसा औरत रिश्ता ज़वाज को खूबसूरती से निभाती है। उस रिश्ते को खूबसूरत रखने में सबसे अहम किरदार बीवी का ही होता है। तहम्मुल मिजाज और खुश इखलाक औरत ना सिर्फ अपने शोहर के दिल पर राज करती है बल्कि उससे सही गलत रास्ते पे भी चला सकती है। सरिया के शोहर को ज़िंदगी में तो इतनी ही थी, मगर जिस अंदाज में उसकी मौत हुई है उसमें यकीनन हालात के साथ साथ सरिया की भी कोताही है और ज़्यादती शामिल हो रही है। दादी ने हस्ब आदत एक तवील लेक्चर दिया था। दरवाज़ा बंद कर लो और मेरी आवाज़ पहचान कर ही दरवाज़ा खोलना। दादी तकीद करती चली गई। तो दिया दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई, मगर सोचों का महूर सरिया और उसका शोहर ही रहा था। पता नहीं दादी जो कह रही थी वो कितने फीसद सही था। औरत से ही क्यों हर कोई कुर्बानी मांगता है, उसका शोहर, उसके घर वाले और मुआशरा भी है। वो जितना सोचती है उसी कदर उलझ रहती थी। कई दिनों से छाजों में मी बरस रहा था। आज भी सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, कभी तेज़ बौछार, कभी हल्की फुल्की। और ऐसी हल्की फुल्की बहार में बाबा, अम्मी, ज़िशान और लाइबा अचानक बिना किसी इत्तला के चले आए। बच्चों पकोड़े और गिलके बनाए। ज़िशान की फरमाइश पे अब फ़ौरन खड़ी होगी। बाबा हस्ब आदात आते हुए ढेरों सामान लाए थे जिसे अम्मी उसके ठिकानों पर पहुंचा रही थी। साथ लाइबा लगी थी। सारी सब्जियां धोकर फ्रिज में रखी। जाम, अंडे और डबल रोटी की पैकेट भी फ्रिज में रखे। उसका रिजल्ट आ चुका था और मास्टर्स करना चाहती थी, जबकि अम्मी और दादी का ख्याल था अब उसकी शादी हो जाना चाहिए। दोनों अपनी बात पर कायम थी। पिछले दिनों अम्मी की कोशिश के नतीजे में एक दो अच्छे रिश्ते भी आए थे। अम्मी आज इसी सिलसिले में दादी के पास थी। यहाँ से सास बहू का इरादा बाबा के साथ लड़के को देखने जाना का था। ये सारी इतलात अभी कुछ देर कबल ज़िशान ने उसे दी थी। तो उसकी तेज़ी से पकौड़ों के लिए पालक काटते हाथ थम गए थे। क्यों पीछे पड़ गई हैं अम्मी? मेरे पढ़ तो लेने दे सुकून से। वो झंझला गई। हम हमेशा के लिए आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं बच्चों, कसम से आपके बगैर वहाँ इतना मज़ा आ रहा है कि क्या बताऊँ। वो उसे छेड़ रहा था, मगर दिया की आंखें जाने कैसे किस एहसास के तहत लबालब पानी से भर गई। जान छुड़ाना है तो मुझे किसी कुएं में धक्का दे आओ ना। वो छड़ी फेंक कर चीख पड़ी। ज़िशान बौखला गया। अरे अरे, एक हैंडसम से बंदे को हम भला क्यों इतनी प्यारी सी लड़की महरूम करें? कसम से बहुत डैशिंग है कि ये देखेंगी तो बस देखती रह जाएगी। ज़िशान ने उसे चुप कराने को कहा तो वो होंठ को चलने लगी और भीगी आंखों से उसे घूरा। वो जितना भी हैंडसम होगा, मगर मुझे मास्टर्स करना है। मैं बाबा से बात करूंगी। और उसने महज धमकी नहीं दी थी। रात के खाने के बाद वो सब कमरे में तकती अंगीठी से आग तापते चाय और उबले हुए अंडों से लुत्फ़अंदाज़ हो रहे थे जब दिया ने ये बात बाबा से कही थी। हाँ तो पढ़ लेना, हम कौन सी समंगनी के साथ ही शादी भी कर देंगे। अभी तो सिर्फ लड़का देखने जाना है। अम्मी को इसका यूँ मुँह फाड़ कर ये सब कह देना एक आंख नहीं भाया था। जब भी बेहद जसपस होकर बोली थी। बाबा के तासरात नॉर्मल थे। वो बच्चों को अपनी आज़ाद आना राय का हक देने की हामी थे। आप फिक्र नहीं करें बेटा, अगर आप मास्टर्स करना चाहती हैं तो मास्टर्स के बाद ही आपकी शादी होगी। मैं कह दे रही हूँ, अगर मुझे लड़का पसंद आया तो मैं हरगिज़ से रिश्ता हाथ से जाने नहीं दूंगी। अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। अम्मी ने अपना इरादा ज़ाहिर कर दिया। तो बेगम साहिबा आप अपना काम करें। अगर लड़का अच्छा हुआ तो हम भी पागल नहीं हैं जो इनकार करें। बाबा के कहने पे दिया ने एहतजाज नज़रों से उन्हें देखा। वह आज की से मुस्कुराती है। वो भी भरपूर खुफकी का तासर देती उसी वक्त वहाँ से उठ गई थी। बेटा, मंगनी होने में तो हर्ज नहीं है ना। आई प्रॉमिस कि शादी मास्टर्स के बाद ही होगी। मंगनी होगी तो तुम्हारी अम्मा भी खुश हो जाएगी। वो किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। बाबा ने वहाँ आकर उसे मुखातिब किया तो वो छेम कर मुस्कुरा दी। बाबा मुतमिन हो गए। बाबा दिया को एडमिशन यूनिवर्सिटी में कराने पर आमादा हो गए थे। वो शहर में उसी काम से मसरूफ़ थे। दिया दादी को कायल कर रही थी कि वो भी उनके साथ शहर चले। दादी किसी तौर आमादा ना थी। उसका उन्हें अकेले छोड़े जाना का जी ना था। वो उतनी रसानियत और मोहब्बत से मनाना चाहती थी और ये उसकी मिन्नत समाजत ही थी कि दादी उसके सामने हथियार डालने पर गई थी। वजह यही थी कि वो बेटे की पहली औलाद होने के बायस उनकी बेहद लाडली थी। जब उसने नाराज़गी के दम की थी तो उन्हें मानने ही पड़े। 2 दिन बाद बाबा को उन्हें लेने आना था। दादी अपने हमसायों से मिलती फिर रही थी। वो अपना घर छोड़कर जाने के ख्याल से उदास भी थी। उस घर में उनकी आखिरी रात थी। दादी अपने बिस्तर पर सुकून की नींद सो रही थी, जबकि वो शायद 1 आध घंटे नींद लेने के
بعد اٹھ گئی تھی اور اب کروٹیں بدلتے نہ جانے کتنے گھنٹے بیت گئے تھے۔ رات اپنے اندر ہزاروں بھید چھپائے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے چوکیدار کی سیٹی گونجنے لگی تھی۔ آوازوں کے علاوہ اندر باہر خاموشی کا راج تھا۔ موسم بدل جانے کے بعد فضا میں غضب کی سردی تھی۔ دادی کے ہلکے خراٹے کمرے کی فضا میں گونج رہے تھے۔ اس خراٹوں میں کبھی بھی نیند نہیں آتی تھی۔ لائبہ بھی سوتے میں خراٹے لیا کرتی تھی۔ اسے اتنی ہی چڑ ہوتی تھی، اسے بلا دریغ جھنجھوڑ کر جگا ڈالتی اور وہ بیچاری پھر جاگے یا سوئے یا آرام سے سو جاتی۔ اگلے دن لائبہ ڈھیروں شکایتوں کے ساتھ بابا کے سامنے فریاد بنی کھڑی رہتی، مگر اس کے سامنے کسی کی چل سکتی تھی؟ اللہ کرے آپ کا شوہر اتنا زور سے خراٹا لیا کرے کہ آپ سونے کو ترسے۔ لائبہ کی ایک نہ چلتی تو وہ بددعاؤں پہ اتر آتی۔ اس وقت اسے لائبہ کی بددعا یاد آئی تو مسکرا دی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سراہنے پڑی میز پر رکھے جگ کو دیکھا، وہ خالی تھا۔ حالانکہ دادی کی عادت تھی جگ میں رات کو پانی رکھنے کی، شاید بھول گئی ہوں۔ وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ باہر جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی، مگر پیاس کا احساس شدت اختیار کرنے لگا۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ بے لا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ سوچا اور دل کڑا کر کے باہر کچن تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دادی کی نیند خراب کرنے کا اس کا جی نہیں چاہا تھا۔ دروازے کی چیختی گڑائی اور برآمدے میں آ گئی۔ پوڑی میں لگے انرجی سیور کی روشنی صحن تک پہنچ رہی تھی۔ چاند غائب تھا، ہر شے خاموشی تھی، پر اسرارت کا تاثر تھا۔ وہ کچن میں آ گئی۔ مدھم سی روشنی کچن کی کھڑکی کے ذریعے وہاں تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے لائٹ آن کیا، بنا ریک سے گلاس اٹھایا اور سنک کی ٹوٹتی کھول کو گلاس بھرا۔ ابھی منہ کے طرف لے کر گئی تھی کہ بھی نہیں کہ فضا میں گونج اٹھنے والی فائر کی آواز نے اس کا دل کام کیا، مگر وہ اس وقت کچھ اور دہل گئی۔ سب صحن میں باری باری چند سائے خاموشی سے کودے۔ اسے لگا اس کا دل دھڑک میں آ گیا، وہ اپنی جگہ پہ ساکت ہوگی۔ پہلا خیال چوروں کا ہی تھا۔ وہ لمبے ترنگے آدمی جن کے چہروں پہ سیاہ ڈھانٹے اور ہاتھوں میں چمکتی رائفلیں تھیں تندناتے ہوئے آنگن میں، برآمدے میں اور کمرے کے کھلے دروازے میں جا گھسے۔ دیا کو ایک پل کو لگا اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا، وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ خوف سے ساکن آنکھیں لیے وہ اسی حالت میں کھڑی باہر جھانکتی رہی۔ کچن کی لائٹ نہ چلانے اس کے لیے کتنا مفید ثابت ہوا تھا۔ او بڑھیا، اٹھ، تیرے باقی گھر والے کدھر ہیں؟ اس نے وہیں کھڑے ایک درخت آواز سنی۔ دادی کا خیال آیا تو خوف کے ساتھ تشویش بھی ہوئی۔ چابیاں نکال بڈھی، سونا نقدی جو بھی ہے شرافت سے ہمارے حوالے کر دے۔ اور کیا تو گھر اکیلی ہے؟ وہی شفاق آواز پھر گونجی۔ دیا کو دل دھک دھک کرنے لگا، جانے دادی کیا کہے۔ نہیں، بڈھی کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ کھلا ہوا دروازہ اور خالی بستر اس بات کا گواہ ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کہیں اسے ہمارا پتہ تو نہیں چل گیا؟ اور یقیناً مائی کا بابا ہوگا۔ واش روم چیک کرو مانت اور اسے قابو کرو۔ ایک اور آواز گونجی جس میں یقین تھا۔ دیا کو اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا۔ برآمدے کے ستون کے پاس کھڑا ہوا آدمی اس آواز پر چوکنا انداز میں آگے بڑھا۔ اس کا رخ واش روم کی سمت تھا۔ دیا کے دماغ نے لمحے کے 1000ویں حصے میں کام کیا۔ اسے تیزی سے اپنے دماغ کے لیے کس چیز کی تلاش میں کی نظریں دوڑائیں۔ چاول پکانے کی بھاری ڈوئی کچن کے سلیب پر پڑی نظر آئی۔ اسے وہی اٹھا لی اور محتاط سے انداز میں دروازے کی اوٹ میں ہو کر کھڑی ہو گئی۔ واش روم کو خالی پا کر ڈھونڈنے والی اسی سمت آیا تھا۔ دیا نے دھڑدھڑاتے دل کے ساتھ ڈوئی اس کے اپنے کامتے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی، اور جس پل وہ لمبا آدمی اپنی چوک میں اندر آیا، دیا نے پوری قوت سے ڈوئی گھما کر اس پہ وار کر دیا۔ وہ اپنی اتنی آسانی سے ہرگز خود کو ان کے ہتھیلے نہیں چڑھانا چاہتی تھی۔ اس پل اس کے خوف پہ وحشت کا احساس غالب ہو گیا۔ آنے والے نقاب پوش کو شاید کسی بھی عام فرد سے ایسی چابک دستی اور پلاننگ کی توقع نہیں تھی۔ جب ہی وہ کچھ پل کو مبہوت رہ گیا، نقاب اس کے چہرے سے ہٹ گیا اور اس کی پیشانی سے بھل بھل بہتا ہوا خون اس کے چہرے کے بعد گردن اور دامن کو رنگین کرتا چلا گیا۔ دیا نے دوبارہ اس پر حملہ کرنا چاہا، مگر تب تک وہ اس کے سکتے سے باہر نکل کر مخالفت بکتے ہوئے ایک دم سے اس پر جھپٹا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کی تحویل میں جاتی اور وہ اس سے کوئی نقصان پہنچاتا۔ ایک بھاری بھرکم دبنگ آواز نے فلور مداخلت کی تھی۔ امانت، اسے چھوڑ دو۔ دیا نے چونک کر سر گھمایا۔ بھاری تنا توش کا وہ طویل علامت نقاب پوش اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی سرخ تھی کہ دیا ایک نگاہ ڈال کر ہی دہل گئی۔ کیوں چھوڑ دوں؟ تم دیکھ رہے ہو نا کہ اس نے میرا حشر۔ تم باہر چل کے گاڑی میں بیٹھو، ہم ابھی آ رہے ہیں، اس کے لمبے آدمی نے کہا، جبکہ اس کا زخمی ساتھی کچھ خفا سے تکنے لگا۔ دیا کسی بھی کی بھی پرواہ کیے بغیر بھاگ کر کمرے میں آ گئی اور ہراساں وحشت زدہ سے بیٹھی دادی سے لپٹ گئی۔ وہ یوں ساکن تھی جیسے خوف اور صدمے سے قوت گویا ہی چھین لی ہو۔ تم سب واپس چلو، اسے لمبے سرخ آنکھوں والے نے اندر آ کر حکم دیا۔ وقال پر ان کا سرگنا تھا۔ الماری اور ٹرنکوں وغیرہ میں سونا نقدی کی تلاشی ہنگامے مچانے والا، اور دادی پہ گن تانے کھڑا نقاب پوش شدت رہ گئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ہمارا اصولوں کے خلاف ہے کہ ہم ڈونٹ وری، ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ اپنی بات کے اختتام پہ اس نے دیا کو سلگتی آنکھوں سے دیکھا۔ دیا کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور دادی کو کچھ سمجھتی، اس لمبے آدمی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بے دردی سے دیا کو اپنی جانب گھسیٹ لیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ کا گلا بے ہوش کی دوا بھی
بھیگنے رومال اس کے چہرے کے نزدیک آتے ہی گھونٹ دے دیا تھا۔ اس کے بعد دیا کو لگا تھا ہر شے پہ اندھیرا مسلط ہو گئے ہیں۔ رات بھر گرنے والی اوس میں بھیگی سڑک پر گاڑی کی لائٹیں پڑتی تو شفاف بوندیں روشنی سے منعکس ہو کر جگمگا اٹھتی۔ سڑک کے دونوں اطراف کھڑے درخت بھی یوں ساکن تھے جیسے پتھر آ گئے ہوں۔ جیپ میں بیٹھے چاروں نفوس بے حد خاموش تھے۔ تینوں کے چہروں پر ابھی تک سیاہ نقاب تھے۔ وہ چاروں ہی طویل قامت اور بھاری جسامت کے مالک تھے، مگر جو ان میں سب سے لمبا تھا وہ اس وقت پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ رائفل اس کی گود میں تھی اور داہنے پہلو میں بیٹھی دیا ابھی تک بے سود تھی۔ یہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا جو پہلی مرتبہ کسی گھر سے مال چوری کرنے کے بجائے اس گھر کی عزت چرا لایا ہے، اور ان کے سرگنا نے اسے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ نہ تو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا چپ جیپ ڈرائیور کرتا حسام جانتا تھا، نہ زخمی ہونے والا امانت، اور نہ ہی اس کی مرہم پٹی کرتا ہوا راجو۔ تینوں بے حد خاموش اور خفا تھے۔ خاموش تو چوتھا لمبے قد والا بھی تھا، مگر وہ خفا نہیں مضطرب تھا۔ اس کی بے حد بے چین نگاہیں گاہے بگاہے بے ہوش پڑی دیا کی سمت بہ اٹھتی اور جیسے ہر مرتبہ پہلے سے بڑھ کر مضطرب ہو جاتا۔ وہ خود پہ حیران تھا، اپنی ہر پہ شدت رہا تھا۔ وہ لڑکی بے حد پرکشش تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوابناک آنکھیں اور تراشیدہ لبوں اور رنگت یا قوت کی طرح تھی۔ اس کی کھڑے ہونے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں ایک انوکھا سکاوٹ تھا۔ وہ کتنی فرصت سے اسے سوچ رہا تھا۔ محض چند لمحے لگے اور اس کے دل پہ واردات ہو گئی تھی۔ وہ جو ہمیشہ چھینتا آیا تھا، لوٹتا آیا تھا، کیسے لمحوں میں لٹ گیا تھا۔ امانت کو اسی نے کسی دوسرے فرد کی تلاش میں بھیجا تھا۔ اندر بیٹھی عورت کے لیے 2 بندے کافی تھے۔ جب بھی وہ احتیاطاً امانت کے ساتھ ہو لیا، وہ اپنے ساتھیوں کی نسبت بے حد محتاط اور چوکنا رہنے کا عادی تھا۔ اس کی اسی بوجھ کے باعث وہ کبھی پولیس کے ہتھے نہیں لگے تھے۔ امانت کو واش روم کی سمت جاتے دیکھ کر اس نے کچن کا رخ کیا۔ کچن کے آگے سے گزرتے اسے کھڑکی کی جالی سے اندر جاتی روشنی میں لہراتا آنچل اور لمبی چوٹی نظر آئی تھی۔ وہ وہیں تھم گیا۔ وہ لڑکی ترچھے زاویے سے کھڑی تھی۔ پھر اس کے دیکھتے اس نے ڈوئی اٹھائی تھی۔ وہ لازمی اس کی حکمت عملی پہ غور کرتا اور اس کی سمت آتے امانت کو خبردار کرتا۔ اگر جو اس کی حواس اس کے ساتھ رہے ہوتے، چٹکی ہوئی چاندنی جیسا روپ رکھنے والی اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو پہلی نگاہ میں اس کے ثبوت چھین کے لے گیا تھا؟ یہ وہ قطعی سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی حسین لڑکیاں نہیں دیکھی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک سے ایک بڑھ کر ایک حسین طرزدار اور فیشنیبل حسینائیں آئی تھیں، مگر وہ ہمیشہ بے نیاز رہا تھا۔ اس کے ساتھی وقت گزاری کو عورتوں کی صحبت اختیار کرتے اور اسے دعوت دیتے، مگر وہ ہر بار طرح دے جاتا۔ مگر اب اس کے وہی ساتھی جو عورت سے اس کی بیزاری اور گریز سے آگاہ تھے، اس فیصلے کے پیچھے محرک سوچ رہے تھے۔ مال تو تم نے اٹھانے نہیں دیا، اس لڑکی کو اٹھا لانے کا کیا تک ہے؟ بتانا پسند کرو گے؟ مستقیم راجو کاٹ اور نظروں اور تیز لہجوں میں بولے، اگلے ڈاکے میں اپنا حصہ نہیں لوں گا۔ وہ مال سب میں تقسیم ہوگا سوائے میرے۔ مستقیم نے ایک دم فیصلہ سنا دیا۔ راجو نے ہونٹ بھینج کر خود کو بہت گہری ہوئی ستی بات کہنے سے روکا، اور وہ اس وقت مستقیم کا تیش لانے نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے غصے کی خوفناکی سے آگاہ تھا۔ خیر، وہ ان کا سرگنا بھی تھا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ مستقیم نے گن سائیڈ پہ رکھ کر چہرے پہ بندہ رومال اتار دیا، اپنے سر کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں سہلایا، پھر بڑی ہوئی شیپ کو کھجاتے ہوئے ایک بار پھر بے ہوش دیا کو دیکھنے لگا، اور اب کی مرتبہ اس کی نگاہوں میں پہلے کا صرف تفکر نہیں بلکہ ایک انوکھی چمک تھی جسے اس کے ساتھیوں نے حیرت سے دیکھا تھا۔ آج وہ ہر طرح انہیں حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ طویل سفر کا اختتام جس جگہ پہ جا کے ہوا وہ ایک بے حد ویران علاقہ تھا۔ طویل سفر کا اختتام جس جگہ پہ جا کر ہوا وہ ایک بے حد ویران علاقہ تھا، جہاں دور دور آبادی اور زی رخ کا نام نشان بھی نہ ملتا تھا۔ ایک عجیب وحشت انگیز سناٹا چہاروں سو پھیلا ہوا تھا۔ ایک طویل قطع زمین جس پہ آگے لاتعداد درختوں اور جھاڑیوں نے اسے جنگل کا روپ دے ڈالا تھا۔ جیپ وہیں آ کے تھم گئی تھی۔ کھٹاک دروازہ کھلے اور شفق کی لالی سے طلوع ہوتے سورج کے ساتھ وہ چاروں بھی جیپ سے باہر نکلے۔ اس سیاپے کا کیا کرنا ہے؟ کہو تو واپسی پہ ندی میں پھینک آؤ۔ راجو کا اشارہ ہنوز بے ہوش دیا کی جانب تھا۔ لہجہ خار کھایا ہوا تھا جو واضح کرتا تھا کہ اس کا موڈ ابھی درست نہیں ہوا۔ خلیفہ نے پلٹ کر سرد مگر تادیبی نظروں سے راجو کو دیکھا اور وہ ایک دم ہونٹ بھینج گیا۔ ایسی تادیبی نظروں کا مطلب تھا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ وہ سب ہی مستقیم کی اس نظر سے خائف رہا کرتے تھے۔ مستقیم نے اس موڑ کے ساتھ آگے بڑھ کر کھلے دروازے سے جھک کر دیا کو احتیاط اور نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ امانت کے ساتھ ساتھ حسام اور راجو کو بھی گویا سانپ نے سونگھ لیا تھا۔ برسوں قبل وہ واقعہ ابھی تلک بھولے نہیں تھے جب سائمہ بائی نے اس حواس پہ دل و جان سے فدا ہو گئی تھی۔
اسے اپنے داؤ میں پھانسنے کی کوشش کی، ناکام ہو کر ایک رات جب ان کے ہاں عیش و طرب کے محفل عروج پہ تھی، سائمہ رقص کرتے ہوئے بڑھ کر مستقیم کے گلے لگ گئی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کی سیٹیوں اور قہقہوں کا گلا اس وقت گھٹ گیا تھا جب مستقیم نے سائمہ کو جھٹکے سے لگ کر کے ایک زناٹا دار تمانچہ اس کے حواس ٹھکانے لگائے تھے۔ یہ تھپڑ آئندہ بھی تمہیں میرے قریب آنے سے روکتا رہے گا۔ ہر کوئی نفس کا اتنا غلام نہیں ہوتا کہ تم جیسی عورتوں کے ہاتھوں کھلونا بن جائے۔ ایک لفظ پھنکار کر رہتا تھا، وہ تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا اور اپنے پیچھے سناٹا چھوڑ گیا تھا۔ سائمہ وہاں موجود دیگر لوگوں کی دل جوئی اور ہمدردی کے باوجود بھڑکی رہی تھی، اور وہ محفل مزید بدمزگی کے باعث یوں ہی ختم کر دی گئی تھی۔ راتوں بعد میں مستقیم پہ بہت خفا ہوا کرتی تھی۔ مستقیم نے جھک کر دیا کو احتیاط اور نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ کیا کرو گے اس لڑکی کا؟ وہ عمارت کے ہمراہ درختوں کے اور کانٹوں پر جھاڑیوں سے بچتا ہوا جنگل عبور کر رہا تھا جب عمارت نے اچانک سوال کیا۔ وہ چونکا، پھر مسکرا دیا۔ اسے تمہاری بابی بنانے کا ارادہ کر چکا ہوں، یہ تم سب کے قابل احترام ہے، باقی کو بھی بتا دینا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے اور جنگل کے وسط میں درختوں کو کاٹ کر بنائی گئی اپنے رہائش گاہ کے بند دروازے کو کھول کر اندر چلا گیا، اور مانس حیرت اور غیر یقینی سے وہیں سا کر کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کتنی دیر تک لیٹے ہوئے غائب دماغی کی کیفیت میں ماحول کی اجنبیت کو تکتی رہی۔ اسے قطعی یاد نہ سکا وہ کہاں ہے یا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے خفیف سے حرکت دے کر چہرے کو گھمایا اور وہ سنگل نواڑی پلنگ تھا جس پہ گلابی پھولوں والی سفید چادر بچھی ہوئی تھی، اسی بستر پہ وہ چت لیٹی تھی۔ کمرے کی دیواروں حتیٰ کہ چھت پہ بھی سفید رنگ پھیرا گیا تھا جو کہیں کہیں اس سے اکھڑ چکا تھا۔ اس کے پیچھے پلستر کی بجائے لکڑی کے مضبوط تختے کیلوں کے مدد سے جڑے نظر آ رہے تھے۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ دروازے کے ساتھ درمیانے سائز کی میز پہ ایک ٹرے رکھی تھی جسے سفید رومال سے ڈھک دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس پہ اس کی نگاہ ٹھہرتی۔ اس کے حواس جاگے تو یادداشت کے پردے پہ وہ دھندلے سے عکس لہرا کے وہ دھیرے دھیرے سہمی مگر خود پہ بیچ آنے والی قیامت سے آگاہ ہوئی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھ گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت اور بے بسی کے احساس سمیت نمی میں بھی تیزی سے پھیلی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب گیا تھا۔ اس کا دوپٹہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے سراسیمگی کے عالم میں خود کو سمیٹا اور خوف زدہ نگاہوں کو دوپٹے کی تلاش میں دوڑایا۔ جب اسے پلنگ کے سرہانے پڑا نظر آ گیا، اسے جھپٹ کر دوپٹہ اٹھایا اور خود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا، پھر بستر سے اتر کر دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ یقیناً باہر سے بند تھا جسے کھٹکھٹاتے اور مسلسل پکارتے ہوئے ہچکیوں سے رونا شروع کر چکی تھی۔ جب اس کا گلا مسلسل چیخنے اور رونے سے چھل گیا تب اس نے اس روم میں اترتے سناٹوں میں کسی کی قدم کی آہٹ سی سنی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کے پیچھے ہٹتی، ہلکے سے کھٹکے سے دروازہ کھل گیا۔ وہی طویل قامت تھا جس کی آنکھوں میں ایک نگاہ ڈال کر وہ سہم گئی تھی۔ ایک پل بھی اسے دیکھ کر خائف ہو گئی۔ وہ گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ جو کسی کے گھر میں بنا اجازت گھس جائے لوگ اسے ڈاکو کہتے ہیں۔ ہاں، نام میرا مستقیم ہے۔ کیوں لایا ہوں کا جواب شاید تم اچھی لگی مجھے، وہ اطمینان اور سکون سے کہتا مبہم سے مسکرایا اور پلنگ پہ ٹک کر پھر اسے غور تکنے کا شغل ما فرمانے لگا۔ یہ کیا شاہبانہ انداز گفتگو تھا۔ دیا کے اندر گیز و غضب و اشتعال کی ایک زرد لہر اٹھی۔ گھٹیا خبیث انسان، تم جیسے کو تو لفظ عزت و حرمت کی لہجے میں بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ لفظ کے اگر اتنے ہی غلام ہو تو پھر کسی ایسی جگہ کا در کھٹکھٹاتا ہوتا جہاں تم جیسے لوگ اپنی حواس پوری کرنے چاہتے ہو۔ بے بسی اور لاچاری کی انتہاؤں پہ پہنچ کر وہ چیخ پڑی جبکہ وہ دوسری طرف سے درجہ اطمینان کیفیت تھی۔ مگر مجھے کوئی ایسی ویسی نہیں، ایک شریف شادی چاہیے تھی۔ اطمینان رکھو، میں شادی کروں گا تم سے۔ اس نے دیا کو اطمینان کیا مگر اسے تو گویا آگ لگ گئی تھی۔ میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تم پہ، 2% کے انسان اوقات سے کیا ہے تمہاری؟ اس چٹائی کے علاوہ ظاہرہ نے دیا کا دماغ سلگا دیا تھا۔ مستقیم کو تو خود پر ضبط کرنا پڑا۔ احساس توہین نے اس کا چہرہ ایک دم سرخ کر ڈالا۔ دیکھو لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ جو بھی ہو، تم سے مطلب، مجھے واپس چھوڑ کے آؤ۔ وہ جواباً پھاڑ کر کھانے کو دوڑی۔ واپس کو بھول جاؤ۔ مستقیم ایک مرتبہ جس چیز کو نگاہ بھر کے دیکھ لے، جس چیز کے انجانے میں بھی خواہش کر لے، وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ دیا کے اعصاب پہ کوئی بم سا پھٹا تھا مگر وہ خود کو اسی لمحے کمزور ثابت کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، جاگتی انسان ہوں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھے واپس چھوڑا ورنہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ اس کے لہجے میں تنبیہ تھی جسے محسوس کر کے مستقیم مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جسے کوئی بڑا کسی بچے کے بہت پہ مسکرا دیا ہو۔ دیا نے اس کی مسکان کو سمجھا اور ہونٹ بھیج لے۔ مستقیم اپنی جگہ سے اٹھا اور 90 تلے قدم اٹھاتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا۔ دیا اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر اس طرح کی کیفیت میں غیر شعوری طور پر الٹے قدموں پیچھے ہٹی دیوار سے جا لگی۔ اب اس کے اور مستقیم کے پیچھے فاصلے نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ سانس روک کے آنکھیں پھیلائے ساکن سی بے بسی سے اسے تکنے لگی۔ تمہاری واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، ساری کشتیاں چل گئی ہیں، واپسی کو بھول جاؤ۔ اب تمہاری زندگی مجھ پہ شروع ہو کر مجھ پہ ختم ہونا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی ہنسی خوشی اب اس حقیقت کو تسلیم کر لو ورنہ مجھے اپنی بات زبردستی منوانا پڑے گی، اس لیے کہ پہلی بار تم مجھے
तो مجھے دل نے اکسایا ہے کہ کسی سے محبت کروں۔ بات کے اختتام پہ وہ مسکرایا جبکہ دیا کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مستقیم نے اسے روتے دیکھا اور گہرا سانس کھینچ کر فاصلہ بڑھا دیا۔ وہ پلٹ کر جا رہا تھا جب دیا بھاگ کر اس کے راستے میں آئی۔ دیکھو یہ ظلم مت کرو، تمہاری سب سے عزیز ہستی کا واسطہ ہے، رحم کرو مجھ پہ، میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح سے ہچکیاں بھر کے روتے ہوئے اب اس کی منت سماجت پہ اتر آئی تھی۔ مستقیم اتنا بے وقت تو نہیں ہے کہ اتنی چاہت اور محبت سے کسی کو اپنانے کی خواہش کرے اور وہ یوں بے تنائی اور نخوت سے منہ پھیرے؟ تمہیں میری ہمت اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں توہین کے احساس نے تپش سے پیدا کر دی تھی۔ میں بھی اتنی عارضہ نہیں ہوں کہ تم مجھے اپنے نفس کی تحسین کے خاطر اٹھا لاؤ اور میں اسے اپنی خوشی بختگی سمجھ کر کہہ لگاؤں اور تمہاری اہمیت کا اچھی طرح اندازہ ہے مجھے۔ ایک ڈاکو کی حیثیت کیا ہوتی ہے جاننا چاہو گی؟ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لوگ تمہیں اور ایسا کرنے میں وہ بالکل حق پہ جانب ہے، تم اسی قابل ہو۔ وہ کسی آتش پہ جان لاوے کی طرح پھٹ پڑی۔ مستقیم نے اس کے لہجے کی تحقیق کو محسوس کیا اور جیسے ایک دفعہ اندر سے ڈہ گیا۔ ہاں یہی تو تھی اس کی حقیقت، یہی تو تھا وہ تلخ سچ جسے وہ ایک عرصے تک ہضم نہیں کر پایا تھا، اور ان چند سالوں میں جب بھی کسی نے اس کے سامنے آئینہ رکھا تھا وہ اپنی صورت کی سیاہی کو برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ اس وقت بھی احساس ذلت کے سبب جیسے اس پہ خون سوار ہو گیا۔ بھینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس نے ایک سناٹا دار تھپڑ دیا کہ گال پہ دے مارا تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر، 100 بار دیکھیں جو مجھے نفرت کی نگاہ سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خود انہیں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، مگر تم مجھ سے محبت کرو گی، ضرور کرو گی، اس لیے کہ میں ایسا چاہتا ہوں، اور میں جو چاہتا ہوں ویسا ہونا ضروری ہے، ورنہ میں آگ لگا دیا کرتا ہوں ہر اس شے کو جو مرضی کے مطابق نہ ہو، میں تمہیں بھی جلا ڈالوں گا۔ سنا تم نے؟ وہ یقیناً حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ وہ رونا بھول کر سہمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پورا جسم خزاں رسیدہ پتے کی طرح سے کانپنے لگا تھا۔ میں کل تک کا وقت دیتا ہوں، تمہیں اچھی طرح سے سوچ لو پھر فیصلہ کرنا، مگر یاد رکھنا فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے، اور میں کل ہی تمہارے پاس آؤں گا، کھانا رکھا ہوا ہے، کھا لینا۔ وہ پلٹ کر باہر نکلا اور دروازہ بند ہو گیا۔ دیا کو لگا اس کے وجود کو آہنی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے جنبش تک نہ کر سکتی ہے۔ یہ احساس اتنی شدید تھا کہ وہ بے ساختہ بے اختیار گھٹ گھٹ کر روتی چلی گئی۔ وہ نیم تاریک کمرہ تھا جس کی واحد کھڑکی باہر کی طرف سے بند تھی۔ اسے وہاں محصور ہوئے اتنا وقت ہو گیا تو بیتتا تھا، وہ حساب رکھنے بھی نہیں چاہتی تو کامیاب بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی دوران کئی بار اس کے لیے کھانے کی ٹرے لائی گئی تھی، لانے والا ہر بار مستقیم ہوتا تھا، وہ ہر بار اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیرتی، یہاں تک کہ وہ پلٹ کر چلا جاتا۔ اس وقت بھی وہ اس کے لوٹ جانے کی منتظر تھی۔ وہ ایک قدم بڑھاتا اس کے نزدیک آ گیا۔ دیا اپنی جگہ سمٹی اور اپنے دوپٹے کو کچھ اور بھی مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وہ اس کی موجودگی میں لہو کو سوکھتا محسوس کرتی تھی۔ اس سے اس وحشی درندے سے بہرحال کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ وہ اس پہ نگاہیں ٹکا کر اس کے سوتے ہوئے چہرے کو بغور تکتا ہوا بولا۔ جواب میں وہ خاموشی تھی۔ وہ سلگ اٹھا۔ چلو کھانا کھاؤ۔ اسے اتنی زور سے اس کا دوپٹہ کھینچا کہ وہ بھی ساتھ گھسیٹتی ہے۔ اس کی آنکھیں خوف کی زیادتی سے پھٹ سی گئی۔ نہیں کھاؤ گی؟ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ مستقیم جھنجھلا اٹھا۔ پاگل پن مت کرو، کھانا کھا لو، میں نے کہا نا تمہاری کشتیاں جل گئی ہیں، پھر مجھے بھی جلا دو، مار ڈالو مجھے بھی۔ وہ ضبط گنوا کر زور سے رو پڑی۔ کوئی خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے؟ پگلی تم تو زندگی کے نوید ہو میرے لیے، اتنا بے بس کر دیا مجھے کہ تمہارے بغیر جینے کا تصور محال ہو لگا۔ جب بھی تو ساتھ لے آیا تمہیں۔ وہ بہت توجہ بہت محبت سے اس کے آنسو پوروں پہ چننے لگا۔ وہ بتک کر فاصلے پر آ گئی۔ مت چھو مجھے اپنے ناپاک ہاتھوں سے، مار ڈالا تمہاری اس حرکت نے مجھے، ساری زندگی خود سے نگاہ نہیں ملا سکتی، جانے دو مجھے۔ وہ شدتوں سے رو پڑی تھی۔ مستقیم نے ہونٹ بھیج لیے۔ ٹھیک ہے، اب میں تب ہی تمہیں چھوؤں گا جب تم مجھے بے حلال ہو جاؤ گی۔ آج شام کو نکاح ہے ہمارا، تیار رہنا، وہ بھاری لہجے میں بولا۔ دیا ایک دم سن پڑنے لگی تو مستقیم نے اس کے خوفزدہ سے تاثرات دیکھے اور ہنس پڑا۔ کم مونیا، شادی کا مزدہ سنایا ہے، تم تو ایسے پیلی پڑ گئی ہو جیسے خدا نخواستہ دار پہ چڑھانے کی بات کہہ دی ہو۔ تمہیں کیا پتا یہ دار پہ چڑھنے کی ہی مترادف ہے؟ کاش ان حالات سے 2-4 ہونے سے پہلے ہی میں مر جاتی۔ داروں کی تار ہونے لگی۔ اب بھی بس بھی کرو یہ رونا دھونا اور اپنی شادی کی تیاری کرو، مجھے رات کو فریش دلہن چاہیے۔ اس کی بات وہ ایک دم رونا بھول گیا اور خوکار نظر سے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھا کس نے دلائی یہ خوش فہمی تمہیں کہ میں اس سرنڈر کے لیے تیار ہو گئی ہوں؟ میں تمہارے مذموم ارادوں کو بھی کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، سمجھے؟ تم کیا کرو گی؟ تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ مثلاً اس کے ہسٹریک ہو کر چلانے کے پرواہ کیے بغیر وہ تاؤ دلاتی مسکان ہونٹوں پہ سجا کر بولا تو دیا بل کھا کر تنتناتے ہوئے آگے بڑھی اور زور سے اسے دھکا دیا۔ مستقیم اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، ذرا سا لڑکھڑایا۔ اس کا دھکا لگنے سے اس کے پیچھے پڑی میز پر دھڑا گلدان زمین بوس ہو کر 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ دیا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر کسی خیال سے اس کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھی اور گلگلے لمحے اس جیسے پارا بھر گیا تھا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئی تھی اور جھک کر ٹوٹے ہوئے گلدان کا ایک نوکیلا ٹکڑا اٹھا لیا۔ اس کے پہلے کہ مستقیم اس کے ارادے کو جانتا، اپنے کلائی انتہائی بے دردی سے کاٹ چکی تھی۔ یہ سب کچھ لمحوں کے زار میں حصے میں ہوا تھا۔ مستقیم نے اس کی کلائی سے
فوراً فوارے کی طرح ابلتے خون کو دیکھ کر پہنچ کر رہ گیا، اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا دیا نے اپنی دوسری کلائی بھی اسی انداز میں دھیر ڈالی۔ مستقیم کو سختہ ٹوٹا اور وہ اس پہ چپٹا اور اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں جکڑنے کے بعد ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے پیچھے بھینچے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کیا کر لیا بیوقوف لڑکی، ختم کر لوں گی خود کو مگر تمہارے سامنے شکست تسلیم نہیں کروں گی، وہ ذہانی انداز میں چلائے۔ مستقیم ایک دم ہونٹ بھیج کر اس کی زخمی کلائیاں دیکھنے لگا، پھر اس کے زخموں پہ اپنا ہاتھ جما کر اس کے لیے چیختے ہوئے امانت کو پکارا، پھر اسے دیکھ کر ہارے ہوئے لہجے میں بولا، اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ اس سے بھی زیادہ، وہ پھنکار کر بولے۔ مستقیم اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا، جہاں نفرت تھی بے رحمی تھی۔ اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرو امانت کے اندر آنے پہ اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا اور خود فاصلے پہ جا بیٹھا۔ امانت کسی معمول کی طرح حکم کی تعمیل کرنے لگا، جبکہ دیا نے شاید اس کے لیے مزاحمت نہیں کی تھی کہ شاید تسلسل سے بہتے خون نے اس پہ خوف اور نگاہت طاری کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی جبر کا قائل نہیں ہوں، مگر کچھ کھیل جبر میں لطف دیتے ہیں، مجھے چھیننا جھپڑنا لینا برا نہیں لگتا، یہ میرا پیشہ بھی ہے، تم جانتی ہو۔ اس کا لہجہ سرد تھا، دیا کو اپنے حلق میں کچھ اٹکتا محسوس ہوا تو وجود پر برف گرتی۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم ہراساں ہوئی۔ خلیفہ نے ایک بار بھرپور معنی کی اس نگاہ اس کے سراپے بڑھائی۔ یہاں ہمارے اس ٹھکانے پر ہر تیسرے دن میرے ساتھی یہ کھیل کھیلتے ہیں، میں بھی آج ہر صورت ان فاصلوں کو مٹانا چاہتا ہوں، بہت آزما چکی تم میرا ضبط، میں تو نکاح کرنا چاہتا تھا مگر شاید تم پابند ہونا پسند نہیں کرتی، اب میں۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل وہ ضبط اور حوصلہ گنوا کر پکے رو پڑی تھی۔ یا اللہ، اتنا بڑا امتحان میں مر کیوں نہیں گئی؟ کون سا گناہ کیا تھا جس کی ایسی کڑی سزا، اتنی سخت آزمائش؟ مستقیم نے ہونٹ بھیج کر اسے روتے دیکھا، پھر اسے سانے سے بولا، اس لیے کہتا ہوں نکاح کر لو مجھ سے، کم از کم ضمیر کے بوجھ سے تو آزاد رہو گی، ورنہ تو مجھے من مانی سے تو نہیں روک سکتی۔ وہ یوں ہی روتی رہی تھی مگر اب کی مرتبہ آنسوں کی روانی میں اس کی شکست کا رنگ تھا، جسے مستقیم جیسے زیرک انسان نے محسوس کیا، اور چہرے پہ فتح مندانہ مسکان بکھر گئی۔ کہتے ہیں کسی بھی شریف انسان کے پاس سب سے قیمتی شے اس کی عزت ہی تو ہوتی ہے، وہ بھی اسی عزت کو بچانے کی خاطر نکاح پہ آمادہ ہو گئی تھی، وہ کام جس کا عام حالات میں اس کے نزدیک تصور بھی محال تھا، مگر اب اسے ہتھیار ڈالنے پڑتے۔ مستقیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ نکاح کے بعد مستقیم اٹھ کر باہر چلا گیا، کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو کھانے کی تازہ ٹرے اس کے ساتھ تھی۔ کیوں ہلکان کری ہو خود کو؟ دیکھو، جب انسان کے پاس اپنی پسند کا اختیار باقی نہ رہے تو اسے خود کو حالات اور تقدیر کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مجھے تم پہ اپنے لیے ایک بالکل مختلف انسان پاؤ گی، چلو کھانا کھاؤ۔ وہ اس کے آنسوں دیکھ چکا تھا جب بھی بہت پیار اور محبت سے بولا۔ وہ ہرگز کھانا کھانے پہ آمادہ نہیں تھی، مگر محض اس سے جان چھڑانے کی خاطر چند نوالے زہر مار کرنے پڑے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، اس طرح میرے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں شوق ہنسی تھی۔ دیا کا دل بھر آیا، اسے فوری طور پہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ پلیز مجھے تنہا چھوڑ دو، بڑھائی ہوئی آواز میں کہتی وہ ملتجا ہوئی تو مستقیم نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ نہ جی، ابھی تو سنگتوں کے موسم اترے ہیں، اب اس تنہائی کی باتیں مت کرو۔ اس کی چمکتی نگاہوں کی خیر کن چمک میں شوق تقاضے لہرائے تو دیا کی جان ہوا ہونے لگی۔ مجھے بات لینا ہے، جان چھڑانے اور اس کا دھیان ہٹانے کو اسے کچھ تو کہنا پڑتا۔ امیزنگ، اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے؟ گڈ، کہیں ابھی سے تو مجھ سے محبت نہیں کرنے لگی؟ وہ بے حساب شوخی سے بولا تو دیا کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ مستقیم گہرا ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا، اور جب اس نے بات لے کے سرخ رنگ کا بے حد اسٹائلش لباس پہنا جو اور خیرہ چمک دمک لیے اس کے سراپے کی خوبصورتی، نزاکت اور دلکشی کو مزید بڑھا گیا تھا۔ مستقیم کو اس پر سے نگاہیں ہٹانا دشوار ہو گیا۔ مائی گاڈ، تم حسین ہو، میں جانتا تھا، مگر اس قدر حسین ہو یہ تو ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس پہ جھک کر سرگوشی سے بولا اور اس کے نازک کمر کے گرد بازو مائل کر کے اپنی پرحدت پناہوں میں سمیٹ لیا۔ دیا بس خالی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایک کھلا میدان تھا جس کے دوران آگ کا بڑا سا لاؤ روشن تھا، اونچی چار دیواری کے منڈیروں پہ ٹوٹا کانچ بکھرے تھے، اس کے پار دیوک ہیکل درخت تاریکی میں ڈوبے ساکن کھڑے تھے، فضا میں جنگلی حشرات کی آواز کی ہیبت تھی۔ الاؤ یہ دو سالم بکرے بھونے جا رہے تھے اور اطراف میں فلائنگ چیئرز ڈال کر گویا بیٹھنے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مستقیم نے اسے اپنے ہمراہ لایا اور ایک کرسی پہ نرمی اور احتیاط سے بٹھا دیا۔ آج ہم نے رات کو خوبصورت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ دی، امانت نے کہتے ہوئے فل سائز کے ڈیک کا بٹن آن کر دیا۔ بھابھی، یہ گانا مستقیم کی طرف سے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، واضح رہے، امانت نے بھنگڑا ڈالتے ہوئے شوخی سے جتلایا، اور ساتھ ہی مستقیم کا ہاتھ پکڑ کھینچ لیا۔ وہ بغیر کسی پشو پیش کے اس کے ساتھ بھنگڑے میں شامل ہو گیا۔ چنگے ہوون یار تے ہر کوئی سرد آئے، کچھ بھی ہووے ساڈا یار تے اے کوئی
کیوں ڈھولے دا کیوں ماہی دا گلا کرے میں تا لکھ واری بسم اللہ کرا. خالی نظروں سے اسے تکتی رہی. وہ جو ایک سرمستی ایک بستان کی کیفیت میں بھنگڑا ڈالتے ہوئے گا رہا تھا. دیا نے دیکھا وہ اپنے چاروں پانچوں ساتھیوں میں سب سے لمبا تھا. یقیناً شادی کے سلسلے میں یہ اہتمام تھا کہ نہ صرف بالوں کی کٹنگ کرائی گئی تھی بلکہ تازہ شیو بھی تھی اور صحیح معنوں میں اس کی شکل واضح ہو گئی تھی. دیا نے ذرا بغور دیکھے پہ جانا اور اچھا خاصا وجیہہ تھا. دلکش نکوز اور صاف ستھری رنگت گفتگو کے انداز اس کی تعلیم یافتہ ہونے کی بھی چگلی کھاتے تھے. پھر کیا وجہ تھی وہ اس راستے پہ یہ داستہ آ گیا یا کوئی اور محرک؟ وہ بنا چاہے بنا خواہش سے سوچے گئی. وہ ایک راہداری سے گزر کر اسے جس کمرے میں لایا تھا وہ اس کمرے کی نسبت کشادہ تھا اور جس میں اب تک دیا قیام رہا تھا. کمرہ نیم تاریک تھا جس کے دروازے سے قدم رکھتے ہی مستقیم نے نائٹ بلب روشن کر دیا تھا جو عام نائٹ بلب کے مقابلے میں بہت کم روشنی دے رہا تھا. اتنی کم روشنی کے کمرے میں دور تک دیکھا نہیں جا سکتا تھا. سامنے بستر پہ جانے کس رنگ کی چادر تھی کہ پورا بستر گلاب کی پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا. کمرے میں گلاب اور موتیے کس مسحور کن مہک تھی. اس کا دل ایک دم گھبرانے لگا. وہ اتنی مضبوط اعصاب کی تھی نہ ہی خدا کی خاص ہستی پھر اتنی آزمائش. اس کا دل اس ملال سے پھر سے اس کا دو موتی اس کے رخساروں پہ پھیلائے جنہیں مستقیم نے دیکھا اور اس کی دونوں شانوں پہ ہاتھ دھر کے اپنے کام مقابل کر لے. ایسا مت کرو دیا تو میری اندھیری زندگی میں واقعی روشنی بن کر داخل ہوئی. مجھے اس خوشی کو خوشی سے محسوس کرنے دو. میرے ساتھ اس طرح ریلیکس فیل کرو جیسے کوئی بھی نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کے ساتھ پہلی بار مل کر سکتی ہے. میں نے تمہیں جس طرح بھی حاصل کیا ہے مگر اتنا یقین ہے کہ تمہیں اپنی محبت اور اپنی قربتوں سے نہال کر دوں گا. ایک بار بس تم میرے نام ہو جاؤ. پھر بے فکر ہو جاؤ. بے فکری ہے. میں نے اب تک کی زندگی میں ہر طرح کی عورت کو دیکھا ہے. پاس سے گزرنے والی عورت کا بھی شجرہ نسب بتلا سکتا ہوں. جانتا ہوں شریف عورت کچے رنگوں کی طرح نہیں ہوتی کہ ہاتھ دھوئے اور رنگ غائب. وہ تو جب رنگتی ہے تو گاڑھے رنگ میں رکھتی ہے کبھی نہ اترنے والے پکے رنگ. تمہارے جیسی لڑکی کو اسی نے تو شریک سفر کیا ہے. میں نے اس قسم کی عورت سے بے وفائی کا خطرہ نہیں ہوتا. اور تمہیں پتہ ہے جب کوئی عورت کسی مرد سے بے وفائی کرتی ہے تو گویا مرد کی سب سے بڑی توہین کرتی ہے. اس کی بے وفائی اس بات کا اعلان ہوتی ہے. اس مرد میں کوئی کمی نہیں تھی جو اس نے کسی دوسرے میں ڈھونڈنا چاہیے اور کم از کم میں تو یہ توہین افورڈ نہیں کر سکتا. وہ کہتا رہا. وہ سم بکم بیٹھی رہی گویا کچھ سننا نہ ہو سمجھا ہو. مستقیم نے اسے بغور دیکھا اور پھر مسکرا کر اس سے چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا. ادھر دیا میری طرف یار اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں. ایک دور تھا جب لڑکیاں مرتی تھیں میری وجاہت پہ. وہ کسی قدر شرارت سے کہہ رہا تھا. دیا کی آنکھوں کی سطح پہ چمکتی نمی گالوں پہ پھیلائی جسے مستقیم نے ہونٹوں سے چو لیا تھا. پھر درمیانی فاصلے گھٹاتے ہوئے اس کے بے حد نزدیک آ گیا اور بہت جلد سرگوشی اس کی سماعتوں میں ڈیری تھی. آج میری قربت میں رونے والی لڑکی آنے والی کل میں میری پناہوں میں سودھا بھی ضرور ہوگی انشاءاللہ. اس کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی. کروٹیں بدلتے بدن ٹوٹنے لگا تھا. گریا وزاری سے آنکھیں جل رہی تھی. یہ تھا اس کا نصیب. اس نے بارہا سوچا تھا. جی چاہا تھا دھاڑے مار کے روئے کہ دل پہ پڑی غم کی سلس ہٹ جائے. مستقیم کے لیے یہ قربت جتنی بھی سرشاری آسودگی اور تسکین کا باعث ہے اسے تو صرف ایک ہی احساس ملا تھا پامالی کا احساس. وہ جیسے خود سے بھی نگاہیں چرا اور کرنے سے قاصر تھی. فجر کا وقت سے جاگتے ہوا مگر اس کے دل میں نماز کی ادائی کا خیال تک نہ آیا. یہ اس کا گمراہی کی طرف پہلا قدم تھا. حالانکہ شب کے اختتام پہ وہ ہمیشہ رب کی وحدانیت کے اقرار کرنے اٹھا کرتی تھی مگر اس وقت خفگی کے بھرپور احساس سمیت پڑی ہوئی روتی رہی. قسمت سے شاکی ہوتی رہی اور پھر جانے کب سو گئی یہ سوچے بغیر کہ اس کا رب ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا منتظر ہے کہ وہ مانگے اور وہ عطا کرتا چلا جائے. اسے مانگنے والے ہاتھ بہت محبوب ہیں. تو یہ تھا آج کے ناول کے فرسٹ پارٹ کا اینڈ. کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول کمنٹ باکس میں ٹرائی کر ضرور کیجیے گا. جس سے اب تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لگے سبسکرائب میں چینل. ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئکن. آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ یا سیکنڈ پارٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.